अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 4 मई 9 रमज़ान बरोज़ को हम अपने 20वें पारे का मताला करेंगे अल्लाह की मदद के साथ। और कुरान करीम का सीखना और सिखाना अल्लाह के नज़दीक सबसे अहम काम है, और अल्लाह ताला हमें कुरान को बेहतरीन तरीके से सीखने और सिखाने की इस तरह तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे कि उसे हमारा काम पसंद आ जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह क़सस हमारी 20वें पारा हमारा स्टार्ट होगा सूरह क़सस से, और थोड़ा सा ये हमारा 20वां पारा जो है वो मुकम्मल वो हुआ था, टच हुआ था 19वें पारे के साथ अटैच किया था हमने, जहाँ सूरह नमल हमने मुकम्मल की थी। अब सूरह क़सस से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि ये सूरह नमल के बाद नाजिल हुई थी। ये आखिरी सूरत है जो मक्का मुकर्रमा में हिज्रत से पहले नाजिल हुई, क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 उस वक्त नाजिल हुई थी जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्रत के घर से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। सूरत का मरकज़ी मज़मून हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी दावत की सच्चाई को साबित करना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन वाक़यात को इतनी तफ़सील से मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं था। इसके बावजूद जब आप ये वाक़यात बयान फरमा रहे थे तो इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। तो कुफ़ार मक्का की तरफ से आपकी नबूवत और रिसालत पर जो एतराज़ात किए जाते थे उनका यहाँ जवाब इस सूरत में दिया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि जो लोग ज़िद पर अड़े हुए हैं उनके तर्ज़ अमल की कोई ज़िम्मेदारी आप पर नहीं। फिर कुफ़ार मक्का जिन झूठे खुदाओं पर ईमान रखते थे उनकी तरदीद की गई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी दौलत पर गरूर की वजह से आपकी दावत को कबूल करने से इनकार करते थे। उनकी इबरत के लिए आयत नंबर 76 से 782 तक क़ारून का वाक़या इसमें बयान हुआ है। और हज़रत मूसा के ज़माने में सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स था, लेकिन इसकी दौलत उसे तबाही से ना बचा सकी, जो गरूर और ज़िद के नतीजे में उस पर आकर रही। सूरत के आखिर में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया है कि अगरचे उस वक्त आप बेसर व सामानी की हालत में मक्का मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला आपको फ़ातह की हैसियत से दोबारा मक्का मुकर्रमा वापस आने का मौका अनायत फरमाएगा। सूरह क़सस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नत्लु अलैका मिन नबअ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। ये सूरत मक्की है और इसमें 88 आयतें 9 रुकू हैं। तौसीन मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये उस किताब की आयतें हैं जो हकीकत वाज़ेह करने वाली है। आयत नंबर 2 से 4 तक का तर्जुमा देखते हैं। हम ईमान लाने वाले लोगों के फ़ायदे के लिए तुम्हें मूसा और फ़िरौन के कुछ हालात ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। आयत नंबर 4 है। वाक़या ये है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और उसने वहाँ के बाशिंदों को अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया था, जिनमें से एक ग्रोह को उसने इतना दबा कर रखा था कि उनके बेटों को ज़िबा कर देते और उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ देता था। हकीकत यह है कि वह इन लोगों में से था जो फ़साद फैलाया करते हैं। आगे देखें, आयत नंबर 5 से लेके 8 तक है कि और हम ये चाहते थे कि जिन लोगों को ज़मीन में दबा कर रखा गया है उन पर एहसान करें, उनको पेशवा बनाएं, उन्हीं को मुल्क व माल का वारिस बना दें और उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करें, और फ़िरौन, हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिससे बचाव की वो तदबीरें कर रहे थे। और हमने मूसा
علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو کہ ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے ہی خطا کار تھے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیں، ویسے تو حضرت موسیٰ کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں ہو چکا تھا، صرف ایک دو باتیں یہاں پر ہم دیکھیں گے جن کو میں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ اس میں آیت نمبر 6 میں ہے کہ انہیں جو خطرہ تھا کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے زوال کا باعث بنے گا، اسی سے بچنے کے لیے وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں یہ دکھائیں کہ ان کی یہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں اور وہ خطرہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی مصلحت ہے، وہی جانتا ہے کہ جس خطرے کی وجہ سے وہ سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، سارے لڑکوں کو، اور جس کی وجہ سے یہ سارا اس کا اقتدار چھننا تھا، سب کچھ ہونا تھا، وہ بچہ انہی کے محل میں آ کر پل رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آیت نمبر 8 میں کہ خطا کار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر اور گناہ گار لوگ تھے، اور یہ بھی کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے حق میں غلطی کی، کیونکہ وہی بچہ آخر ان کے زوال کا سبب بنا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو نہ سنبھالا ہوتا، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ اب دیکھیں دل کیوں ان کا تھا، ماں تھی نا، ظاہر ہے بچے کا بچھڑ جانا، بچے سے الگ ہونا کتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن وہ کس طرح کہ اللہ ہی نے ان کے دل کو سنبھالا، ورنہ دل سے بے قرار ہو کے وہ اس راز کو اگل بھی سکتی تھیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں، اس لیے ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ اب دیکھیں سارے معاملات کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے نا، کہ کسی بھی عورت کا دودھ وہ منہ میں لے ہی نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی ہی ماں سے انہیں دودھ پلوانا تھا، اس لیے ساری پلاننگ جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہو رہی تھی۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 13 سے لے کے 15 تک۔ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں پڑے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کارروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یعنی آیت نمبر 15 میں کیا بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ جو وہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچائیں، اسے قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہ ایک ہی موقع میں مر گیا۔ سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے بہت طاقتور تھے اور بہت زیادہ ان میں انرجی تھی کہ ان کے اس میں جو انہوں نے گھونسا مارا اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ شخص جو ہے مر گیا، اور دوسری ایک ایمانی طاقت بھی تھی نا، ایمانی طاقت اور قوت تھی،
اور یہ کہ ان کا مقصد یا نیت ان کا اس کو مارنا نہیں تھا، وہ تو صرف اس نے ان کا جو مومن ساتھی تھا اس نے مدد کے لیے پکارا، اور جو سامنے تھا دشمن ان کا اسرائیلی تھا، اس سے بچانے کے لیے انہوں نے مکہ مارا، لیکن وہ جو ہے ایٹ دا اسپاٹ مر گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھ سے جو ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے بہت بڑا، اور پھر بھی یہ کہا کہ یقیناً شیطان کی کارروائی ہے جو اس نے مجھ سے کروائی ہے۔ آیت نمبر 16 میں دیکھیں، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کہنے لگے کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ آپ نے مجھے جو انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ آیت نمبر 16 کا دیکھیں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر اسے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بلا ارادہ مارا گیا، اس لیے اصل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ معذور تھے، لیکن بہرحال کسی کا قتل ہو جانا ایک سنگین معاملہ ہے اور ایک ہونے والے پیغمبر کے شائن نشان نہیں، اس لیے وہ کیا تھا، شرمندہ بھی ہوئے اور اللہ سے معافی بھی مانگی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں، خواہ وہاں حکومت غیر مسلموں کی ہی ہو، وہاں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو قتل کرے یا اس کی جان و مال کو کسی اور طرح نقصان پہنچائے۔ اور 17 آیت کا جو تفسیر ہے وہ دیکھ لیجیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ رہ رہے تھے اور اس کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ اس واقعے نے ان کے دل میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ سارا جھگڑا اور حقیقت فرعون کے جابرانہ طرز حکومت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے مصریوں کو اسرائیلیوں پر ظلم ڈھانے کی جرت ہوتی ہے۔ اس لیے اس واقعے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں فرعون اور اس کے اہلکاروں میں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لوں گا، تاکہ ان کی بالواسطہ بھی کسی بھی قسم کی مدد کا ارتکاب نہ ہو۔ اب یہاں جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جہاں کسی کا نقصان ہو رہا ہو اور وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنا یا ان کے ساتھ کام کرنا بھی جو ہے اگر اگلے کو نقصان پہنچائے تو وہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان سے الگ ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 19 سے 22 تک دیکھیے۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس اسرائیلی نے کہا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ اور تم مصلح بننا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میرے پروردگار، قال رب نجنی من القوم الظالمین ولما توجہ تلقاء مدین قال عسیٰ۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی کہ اور جب انہوں نے کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے، اور جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اور وہ علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن شاید راستہ پوری طرح معلوم نہیں تھا اور وہ محض اندازے سے چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جملہ دہرایا، کیا کہا کہ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا، صحیح راستے پر۔ تو دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے اور ایک آیت ہے کہ اگر کبھی کہیں کسی راستے پہ کچھ صحیح کلیئر نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ اور ویسے بھی عام حالات میں اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی آپ فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، کسی
ڈیسیجن پہ، کسی فیصلے پر آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو یہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا۔ رب انی یادینی سواء السبیل، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر ہمارا پھر 23 سے ہے 25 تک۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سارے چرواہے پانی نکل کر نہیں نکل جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ پر چلے گئے اور کہنے لگے کہ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَّا الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور کہنے لگے کہ میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس گئے اور ان کو ساری سرگزشت سنائی تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ اب اس میں دیکھیں آیت نمبر 30 کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے والد بوڑھے ہونے کی وجہ سے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے، یعنی انہوں نے ریزن بتائی کہ ہمیں کیوں آنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ یہاں تک نہیں آ سکتے، اور ہم چونکہ عورت ذات ہیں اس لیے مردوں میں گھس کر پانی نہیں پلا سکتی، اس لیے انتظار میں ہیں کہ مر جائیں اور کنواں خالی ہو جائے تو ہم اپنے جانوروں کو جا کر پانی پلائیں۔ واضح رہے کہ ان عورتوں کے والد جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جنہیں مدین کے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں 2-3 باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں جو ہمارے سبق کے لیے بہتر ہیں۔ اس میں آیت نمبر تھوڑا سا 24 اور 25 کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں گی۔ ایک تو یہ کہ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت جو ہے خواتین کا کسی کام کے لیے باہر جانا جائز ہے، البتہ اگر مرد انجام دے سکتے ہیں تو مردوں ہی کو انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواتین سے بات کرنا مردوں سے بات کرنا خواتین کا جائز ہے، خاص طور پر اگر انہیں کسی مشکل میں مبتلا دیکھیں تو ان کی مدد کے لیے حال پوچھ کر حتی الامکان ان کی مدد کرنی چاہیے، بشرط یہ کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب دیکھیں بس یہ اتنی سی ایک لمٹ دی گئی ہے، اس کو کراس کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی باپ ہے یا شوہر ہے یا بیٹا بھائی جو بھی ہے واٹ ایور، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت جس رشتے میں بھی اس کے گھر میں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے اور اس کے سارے باہر کے کام کاج کرے۔ عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے بلا ضرورت، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جیسے یہاں ان کا تھا دونوں لڑکیوں کا کہ ان کے والد کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، اور بوڑھے تھے، وہ باہر نہیں جا سکتے تھے پانی بھرنے، اس لیے انہیں مجبوراً جانا پڑا، اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے آ کر خود بات کی۔ تو اب دیکھیں اس کی ایک لاجک تھی نا کہ ظاہر ہے وہ ان کے والد وہ چاہتی تھیں کہ انہوں نے کام کیا ہے تو ہمارے والد انہیں کچھ انعام دیں اور ہم انہیں جا کر ان کا بتائیں، تو اس لیے انہوں نے جا کر اور جس انداز سے انہوں نے بات کی کہ انتہائی شرمائے ہوئے انداز میں گئیں، اتنی بولڈلی نہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جا کر کسی مرد سے بات کی جائے۔ تو اب دیکھیں اس بات کو، اتنی سی بات کو بیس بنا کر کہ بلا وجہ ضرورت ہے نہیں ہے عورت جاب کے لیے باہر نکلے، بلا وجہ جاب کرے، پیسہ کمانے کے لیے اپنی جو ہے فیشن یا ضروریات کے لیے جو ہے گھر بنانے کے لیے ان چیزوں کے لیے باہر نکلنے کی کہیں عورت کو اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح پردے میں رہ کر ضرورت کے تحت مرد سے بات کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آیت نمبر 24 ہی کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
उन औरतों से पूछा कि क्या यहाँ कोई और कुआं भी है। उन्होंने जब बताया कि हाँ एक और है, मगर इसके मुंह पर एक बहुत भारी पत्थर रखा है जिसे उठाना आसान नहीं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और पत्थर को उठाकर उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। यानी माशाल्लाह ताकतवर थे ना, तो बड़े बड़े काम आराम से कर लिया करते थे। उन्होंने कुएं पे से पत्थर हटाया और ज़ाहिर है उसमें तो रश था कुएं पर, बारी आती नहीं आती। उन्होंने कहा हटा के हम दूसरी जगह से ले लें, तो उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करके उस पत्थर को हटाया और वहाँ से पानी पिला दिया। अब आगे थोड़ा सा और एक चीज़ देख लीजिएगा कि एक तरफ अल्लाह ताला के सामने अपने मोहताज होने का ज़िक्र फरमा रहे हैं 24 में, और इस गरीबुल वतनी में जहाँ कोई शख्स आशना नज़र नहीं आता, यानी कोई ना जान पहचान का ना कुछ। अपना ज़ाहिर है मुल्क से निकल के आ गए थे अपनी जान बचाकर, ज़िंदगी की हर ज़रूरत की एहतियाज है। और दूसरी तरफ ख़ुद से कोई नेमत तजवीज़ करने के बजाय मामला किस पर छोड़ें, अल्लाह ताला से। यानी ख़ुद कोई वो नहीं करे कि मुझे ये नेमत मिल जाए, बस अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ताला तूने यहाँ से वहाँ से निकाल के लाया है, तो ही मेरी मदद करेगा। कि आप भलाई की जो सूरत भी तजवीज़ करके मुझ पर डालें या नाजिल फरमाएं, तो वो आप ही की तरफ से होगी, और कोई मुतय्यन हाजत मांगने की हालत में मैं नहीं हूँ। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई फ़िक्स मुझे हाजत है, ये है, मैं ये मांगूँ। उनका बस अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया कि जैसा होगा देखा जाएगा। तो देखिए हमारे लिए भी इसमें क्या सबक निकलता है कि हमारे भी अगर कभी भी कोई ऐसे हालात हों, सख्त हैं, या कोई भी ऐसे मसले मसाइल हैं, तो बजाय इसके कि हम अल्लाह से ये मांगें कि नहीं अल्लाह हमें ये कर दे, ये दे दे, ऐसा बस मामला पूरा अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह जो हमारे हक़ में फ़ैसला फ़रमाएगा वो बेहतर होगा। बात सिर्फ़ ये है कि अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी रहना सीख जाएं कि अल्लाह जो बात भी है, अगर उसका नतीजा हमें बज़ाहिर अच्छा नहीं भी लग रहा, या मामला हमारे साथ सही नहीं भी हो रहा, तब भी हम कहें कि इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कोई खैर होगी। और होता यही है कि जो खैर अल्लाह ने हमारे लिए लिखी होती है ना, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो बात यह है कि हमारा अक़ीदा पक्का हो, और हम ये कहें कि बस जो कुछ भी अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर समझे वही हमारे हक़ में फ़ैसला फ़रमाए, उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएं। ठीक है, तो आगे देखिए थोड़ा सा कि आयत नंबर 25 में है, अगरचे उस वक्त पर्दे के बाकायदा अहकाम नहीं आए थे जो कुरान करीम ने अता फ़रमाए। यानी जो बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरह नूर में पर्दे के अहकामात आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कितने पहले का ये दौर है, और उसमें भी क्या दिखाया जा रहा है कि ख़वातीन शर्म हया के लिबास में रहती थीं और मर्दों से मामलात करते वक्त शर्म हया को पूरी तरह मलहूज़ रखती थीं। चुनांचे अपने जरीद और सईद बिन मंसूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि ये खातून जब आईं तो उन्होंने अपने कमीज़ की आस्तीन अपने चेहरे पर रखी हुई थी। ये है देखें चेहरे का पर्दा। लोग कहते हैं ना कि चेहरे का पर्दा नहीं है, कुरान में भी अल्लाह ने चेहरे के पर्दे का हुक्म दिया, और ख़ुद औरत को एक अल्लाह ने कुदरती ऐसी शर्म हया अता की है कि औरत ख़ुद जो है अपने अंदर शर्म हया इस तरह रखती है कि वो नहीं चाहती कि मेरा चेहरा किसी भी नामहरम या गैर मर्द के सामने खुले और मेरा चेहरा कोई और देखे। तो और कुछ नहीं था, उसने अपना बाजू जो था आस्तीन उसी को लेकर अपने चेहरे को कवर कर लिया, यानी बाजू इस तरह आगे करके कि मेरे चेहरे पर एक नामहरम की निगाह ना पड़े। ये होता है शर्म हया, और ये होता है पर्दा जो औरत के अंदर से, उसके दिल के अंदर से हो कि मैं कितनी कीमती हूँ, या मेरा वजूद जो है अल्लाह ताला शर्म हया की वजह से किस तरह पसंद फरमाता है। फिर आयत नंबर 25 का ही थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि किसी नेकी का इनाम वसूल करने के लिए जाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खैरत और शराफत के ख़िलाफ़ था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि आपकी तरफ से जो भलाई भी आएगी मैं उसका मोहताज हूँ। अब इस खातून की दावत से एक रास्ता ऐसा पैदा हुआ था कि इस बस्ती में किसी बुज़ुर्ग से जान पहचान हो जाएगी, यानी जो उनके वालिद हैं उन्होंने कहा उनसे जान पहचान हो जाएगी, और दूसरी तरफ उनके अपनी बेटी को भेजने से उनकी शराफत और बुज़ुर्गी ज़ाहिर हो रही थी ना, कि मतलब उन्होंने जो बेटी को भेजा है तो वो इंतहाई ख़ुद कितने शरीफ और बुज़ुर्ग हैं। यानी देखिए यहाँ बात क्या बताने मकसूद है कि जब बेटी में इतनी शर्म हया है, इतने शर्म हया, और आजी से जाकर बात कर रही है एक मर्द के साथ सारी लिमिट्स का ख्याल रखते हुए, तो उन्होंने कहा ज़ाहिर इनका बाप कैसा होगा। तो ज़ाहिर है जैसे माँ बाप होते हैं ना, वैसे ही उनकी औलादें होती हैं, वैसे ही वो उनकी अपने उस पर तरबियत या परवरिश करते हैं। तो अगर देखें कहीं औलादें गलत काम करें तो माँ बाप को ही कहा जाता है ना कि इन्होंने इसकी तरबियत सही नहीं की। तो यहाँ वही बात ना,
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ خیال کیا کہ اس دعوت کو رد کرنا ناشکری اور ابدیت کے خلاف ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان بزرگ سے کوئی مفید مجھے مشورہ مل جائے، یعنی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اچھے مشورے لینا بھی جو ہے وہ کار خیر ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں انسان کی اپنی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ بڑے یا بزرگ اپنے تجربات پہ جو مشورہ دیتے ہیں وہ بہتر ہی دیتے ہیں، تو بزرگوں کی صحبت میں بھی جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے تاکہ اچھی باتیں سیکھی جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیوں، کہ آپ کو بھوک نہیں، یعنی شرم میں منع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی وہ لگی لپٹی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، بھوک تو مجھے لگ رہی ہے، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا معاوضہ نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، کتنے کانشیس لوگ تھے نا، کہ دیکھیں انہیں یہ تھا کہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے وہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور کہا بھی انہوں نے کہ میں نے بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو کام آخرت کی خاطر کریں اس کے معاوضے میں کوئی پوری زمین سونے سے بھر کر بھی دے دے تو اسے قبول نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہا کہ میں نے جو یہ تھوڑا سا کام کیا تھا کہ بکریوں کو پانی پلا دیا، تو اس کے بعد اگر کوئی مجھے سونے کی پوری کی پوری زمین بھر کے بھی سونا دے تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کام ہم نے کس لیے کیا تھا؟ آخرت کی نیت سے۔ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی کتنا اہم اس میں سبق آ رہا ہے نا، کہ ہم جو بھی کام کریں ہمیشہ کس کی نیت سے کرنا چاہیے؟ آخرت کی نیت سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر آخرت میں عطا فرما۔ اور جو کانشیس لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کام کر کے، نیکی کر کے، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا صلہ ہمیں صرف دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کوئی صلہ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا کہ جب کبھی چٹنی سے انہیں روٹی کھانے کو ملتی تھی، فاقے ہوتے تھے، کبھی روٹی مل گئی تو اس پر بھی وہ رویا کرتے تھے زاروں قطار کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو ہماری نیکیاں یا جو ہمارے کام ہیں اس کا صلہ تو ہمیں اس روٹی کی صورت میں دنیا میں دے رہا ہے، اس بات پر بھی وہ جو ہے پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرے آخرت کی نیت سے، کہ اللہ ہمیں اس کا معاوضہ آپ سے آخرت میں چاہیے، لوگوں سے ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ تو انہیں یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے عوض جو میں انہیں کھانا وہ مجھے کھلا رہے ہیں، شاید وہ اس کے عوض یعنی اس کی اجرت میں لگ جائے، تو اس لیے وہ کھانا کھانے سے انکار کرے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن میری اور میرے آبا اجداد کی یہ عادت رہی ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ دو یہاں پر ہمارے لیے اہم پوائنٹ آئے نا، کہ ایک تو یہ کہ جو کام بھی ہم کریں آخرت کی نیت سے کریں، اور آخرت میں اللہ سے اس کا اجر چاہیں، دنیا والوں سے اجر نہ چاہیں، اور دوسرا یہ کہ مہمان نوازی کرنا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، سنت طریقہ بھی ہے، اور نبی ایک وہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہ کسی کے گھر مہمان بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھر کو مہمان آ جائے تو ہمیں اسے اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اور آپ دیکھیں یا آزما کر دیکھ لیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا، اللہ اپنی رحمت اس کے ساتھ بھیجتا ہے، اور خود بخود آپ کے گھر میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کبھی مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، شکلیں بنانا، یا پھر یہ کہ بوجھ سمجھنا کہ اب ہم اس کا کیسے کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے آپ کے گھر پر اتنی رحمت اتارے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مہمانوں کی عزت قدر کرنا، ان کو اچھا مقام دینا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اسلام کا حصہ ہیں اور سنت سے بھی ثابت ہیں۔ آگے دیکھ لیجیے گا کہ آیت نمبر یہ 26 سے ہے 28 تک۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین وہ شخص ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اب انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور ہیں اور امانت دار؟ کیونکہ وہ انہوں نے جب جا کے وہ کنویں پہ سے پتھر ہٹایا نا، تو ظاہر ہے بہت بھاری بھرکم پتھر تھا، اور انہوں نے آرام سے ہٹا لیا، تو ظاہر ہے ان کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ امانت دار بھی تھے۔ امانت دار کیسے؟ کہ یہ نہیں کہ لڑکیوں نے آ کر بات کی تو اس سے آگے وہ خود بڑھ گئے یا زیادہ باتیں شروع کر دیں یا کوئی ایسا کچھ نہیں، انہوں نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔
ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تم پر مشقت ڈالوں، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پاس ایک اور جو ہے سبق آ رہا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو یہی رواج ہے نا کہ رشتہ ہمیشہ جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگر کوئی لڑکی والے کسی لڑکے کو اچھا سمجھیں اور اس کے لیے وہ پرپوز اسے کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہ کہیں لو لڑکی نے خود جو ہے یا لڑکی والوں نے خود جو ہے رشتہ دے دیا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا نیک صالح انسان ہو تو اس کے لیے خود بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 28، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ اب دیکھیں کہ دونوں کی آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی، کس کی؟ سسر اور داماد کی، اور اس میں اپنی کمٹمنٹ میں انہوں نے گواہ کس کو بنایا؟ اللہ کو۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارا جو ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں، جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ اتنے سال آپ جو ہے وہ کریں گے یہاں پر مشقت کریں گے، تو اس کا جو بھی وہ ہوگا، اگر 10 سال بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارا گواہ کون ہوگا؟ اللہ۔ تو جب اللہ کو گواہ بنا کر کوئی کام کیا جاتا ہے، ایک تو اس میں نقصان کا انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو گواہ بنا کر پھر اس کام میں یا اس کمٹمنٹ یا معاہدے سے ہٹا نہیں جاتا، کیونکہ پھر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی پھر اس کا جو بھی جزا یا سزا ہے پھر اللہ ہی دیتا ہے۔ اس میں 26 آیت میں جو تھوڑی سی چل رہی ہے نا، وہ دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل۔ یہ وہی خاتون تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھیں، اور ان کا نام جو ہے وہ صفورہ تھا۔ پھر انہی سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور گھر میں ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرے، اور عورتوں کو بکریاں چرانے اور انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی عورتوں کو باہر نہ جانا پڑے، اس لیے انہوں نے اس نکاح کی پیشکش کی کہ ایک جائز رشتے میں جو ہے معاملہ بن جائے گا، لوگوں کو اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ میرا بھی کام ہو جائے گا، اور میری بیٹی بھی ایک اچھے انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ انہیں اس کام پر رکھ لیں، اس کی اجرت باقاعدہ طے کر لیں۔ آپ کسی سے اجرت لیں تو اس کے لیے بہترین شخص ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو اپنے کسی بھی کام کے لیے رکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا دین کے لحاظ سے بھی، کہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ وہ انسان جس کو آپ کسی کام کی ذمہ داری دے رہے ہیں وہ طاقتور ہو، اور سب سے بڑی جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ کہ امانت دار ہو۔ جو شخص امانت دار ہوگا نا، وہ آپ کے گھر کا بھی خیال کرے گا، آپ کے کام کا، چاہے آپ اسے جاب پہ رکھ رہے ہیں یا گھر کی کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہاں کے کون سی کمٹمنٹ ہو رہی ہے داماد اور سسر کے درمیان نا، تو ظاہر ہے بیٹی ان کے پاس جا رہی ہے، تو وہ یہ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقتور ہو اور دوسرا کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ جب امانت دار ہوگا تو ظاہر ہے میری بیٹی کا بھی خیال رکھے گا، اس کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی صحیح طرح پورا کرے گا، اور اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ ان کی کمال عقل مندی کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ نقل فرما کر ملازمت کے فیصلے کے لیے بہترین ایک معیار ہمیں سب کو دے دیا، ٹھیک ہے، کہ اگر ملازمت کے لیے کسی کو رکھ رہے ہیں تو یہ معیار ہم نے رکھنا ہے۔ ایک اچھے ملازم میں یہ دو بنیادی خصوصیات لازمی ہونی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے وہ ان کو بجا لانے کی جسمانی اور ذہنی طاقت یا صلاحیت رکھتا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ امانت دار ہو۔ خاتون کو حضرت موسیٰ کے بارے میں ان دونوں باتوں کا تجربہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اپنے کنویں سے پانی پلانے کے لیے پتھر ہٹایا، اور یہ سارا نا، یہ وہی بات ہے۔ اور جہاں تک امانت داری کا تعلق ہے، اس کا تجربہ خاتون کو اس طرح ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتون کے ساتھ چلنے لگے تو ان سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہیں، یعنی آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور راستہ جو ہے وہ مجھے بتاتے جائیں، تاکہ ان کی شرم و حیا اور عفت و عصمت کا پورا احترام ہو۔ یعنی انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ میرے آگے چلیں، انہیں کہا کہ آپ پیچھے چلیں اور میں آگے ہو جاتا ہوں، تاکہ ان کی شرم و حیا اور عفت کا پورا خیال رہے۔ تو یہ ہوتی ہے امانت،
کہ دیکھیں وہاں کوئی نہیں تھا نا، اکیلی اجنبی لڑکیاں تھیں، باپ بوڑھا تھا، اگر وہ چاہتے تو کوئی فائدہ بھی اس سے اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ تو دیکھ رہے نا اس بات کی۔ تو یہ دو اہم ایسی کوالٹیز تھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی جو کوالٹیز ہیں وہ ایسے ہر اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو امانت اور دیانت کا خاص جو ہے یہ ایک وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے۔ تو اپنے اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی وہ آپ دیکھیں کہ ان بچیوں کی بھی عزت اور عصمت کا خیال کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی کس طرح پاک دامنی کو روک رہے ہیں نا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں